अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और आज के वीडियो में हम सबसे पहले अब बात करेंगे फितनतुल हिंदुस्तान की ताज़ा कार्रवाई जो बलूचिस्तान के ज़िला योब में सामने आई है और किस तरीके से, किस बेदर्दी से इन मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम से क्या हासिल करना चाहता है और ये पंजाबी शनाख्त की बुनियाद पर मुसाफिरों को उतार कर जो मारने की साजिश है, इसका क्या नतीजा है। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो कल फैसले किए गए हैं, अब इस सारी आज की जो बहुत ही एक बदकिस्मत कार्रवाई है और ये जो वाक़या है, उसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी, उस हवाले से आपको बताएंगे जनाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुसलसल जो भारतीय ढिठाई है वो अपनी जगह पर कायम है। अब जो भारतीय मुशीर हैं कौमी सलामती के, एक बहुत ही मुतनाज़ किस्म का किरदार जो हमेशा जारियत और जंग की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, अजीत डोवल, उनका नया बयान सामने आया। वो कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई तस्वीर दिखा दें जिसमें नुकसान हुआ हो। यानी कि राफेल तैयारे आपके गिर गए और बेशर्मी की ये हद है कि आप कह रहे हैं कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, भारत को पाकिस्तान तो वैसे ही बातें कर रहा है। इसी तरीके से जो सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली है वो नामुमकिन करार दे दी गई है और आलमी मीडिया भी अब इस पर मोदी सरकार को सख्त और सुस्त सुना रहा है और उनको आईना भी दिखा रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो भारत की साजिश है जनाब, अब उनकी अपनी नींदें उड़ने वाली हैं। चीन एक ऐसे डैम पर तामीर का आगाज़ कर रहा है जिससे भारत अपने पानी का जो मामला है उसमें बिल्कुल बेबस हो जाएगा। कौन सा डैम है, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जो भारत में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर हड़ताल हुई है जिससे 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है भारतीय मईशत को, ये कितना बड़ा अदम एतमाद है मोदी सरकार पे, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। और आखिर में मशरिक़ वुस्ता से दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक तो आलमी तवानाई एजेंसी और जो ईरान के दरमियान इख्तलाफात हैं वो जो है ज़्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और नेतन्याहू ने एक बार फिर ये धमकी दी है कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला कर देंगे। तो ये तमाम जो स्टोरीज़ हैं जी आज की वीडियोज़ में होंगी। वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले जनाब बलूचिस्तान के ज़िला योब में जो नामालूम मुसल्लह अफराद हैं उन्होंने 2 बसों से मुसाफिरों को उतारा। एक बस से 2 और एक बस से 7 मुसाफिरों को उतारा गया। उनकी शनाख्त की गई, उनके शनाख्ती कार्ड देखे गए और उतारने के बाद करीबी नाले के पास ले जाकर उनको कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल होने वाले जो अफराद हैं इनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। 2 भाई भी हैं इसमें, सगे भाई, जिनके घर में उनके बाप का जनाजा इंतज़ार कर रहा था कि बेटे पहुँचेंगे तो जनाजे में शरीक होंगे। दुनियापुर से इनका ताल्लुक़ था इन दोनों भाइयों का। और इन लोगों का कसूर क्या है कि इनको इस बेदर्दी से मारा जा रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत सारे शिकार करना चाहती हैं। एक तरफ तो दहशत अपनी फैलाना है, इस इलाके को हमने जो अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, जारी रखना है। दूसरी तरफ पंजाब और बलूचिस्तान को आपस में लड़ाना है। ये कितनी बड़ी साजिश है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी जो इस वक्त हमारा जो कौमी इत्तेहाद है उसमें कोई ज़रा सी भी दरार पैदा हो जाए इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उन्होंने अभी तक फितनतुल हिंदुस्तान की साजिश को नाकाम बनाया हुआ है। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पर बसेस से पंजाबी मुसाफिरों को उतार के बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और ये एक इंतहाई जो है वो इंतहाई अलमनाक वाक़या है। और ये वाक़या जनाब जुमेरात की शाम तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है सराडाकई नामी इलाका है जो कोयटा को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली सड़क के करीब है। वहाँ पे कौमी शाहराह पर ये पेश आया है और अब शहीद अफराद जो हैं उनकी लाशों को पंजाब के हुकाम के हवाले कर दिया गया और उनके आबाई इलाकों में उनकी जो मैयतें हैं उनको रवाना कर दिया गया है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ एक ऐसा मुसाफिर है जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम इन तमाम जो इंडिया की प्रॉक्सीज़ इनके पीछे जाएंगे, चुन चुन कर इनका ख़ात्मा करेंगे और इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये मुताद्दिद वाक़यात ऐसे हो चुके हैं और इन वाक़यात को रोकने के लिए ज़ाहिर रियासत को अब अहम तरीन फ़ैसले करने होंगे। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारतीय जारियत को, भारतीय प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करने के अज़म का इयादा किया गया है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी ये कहा कि भारत रवायती तौर पर जंग में हारने के बाद अब अपनी प्रॉक्सीज़ को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और हम
بھارت کی کسی سازش کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ بھارت جو ہے وہ مزید ناکام ہوگا، جیسے جنگ میں ناکام ہوا ہے، اپنی پراکسیز کی جنگ میں بھی ناکام ہوگا۔ دوسری جانب جو جنگ میں ناکامی ہے وہ تو بھارت مان ہی نہیں رہا۔ آپریشن سندور کے دوران انڈیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھل صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے ایک بھی تصویر دکھائیں جس میں آپریشن سندور کے دوران انڈیا کو ہونے والے کسی نقصان کو دکھایا گیا ہو۔ IIT مدراس کے 62ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے جو آپریشن سندور کی بین الاقوامی میڈیا نے کوریج کیا اس کو انہوں نے بائسڈ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ تعصب تھا اس میں، وہ بھارت کے خلاف تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ملکی ہتھیاروں کے استعمال پر فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ اس آپریشن میں کچھ بہترین نظاموں نے کام کیا، اور برہموس ہو، انٹیگریٹڈ ایئر کنٹرول اور کمانڈ سسٹمز ہوں یا ریڈارز۔ ڈوبھل نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، یعنی کہ پھر ایک بار اسی جھوٹ کو دہرایا ہے جس جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان پر انہوں نے حملہ بھی کیا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ کوئی ایسا نقصان بتا دیں جہاں انڈیا کا ایک شیشہ بھی ٹوٹا ہو، مطلب حد بے شرمی کی۔ آپ کے رافیل طیارے گر گئے، آپ ابھی جو ہیں وہ اتنے مرنے والے فوجیوں کو خود اعزازات دینے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے، خود ان کا اعلان کیا ہے، خود ان کی فہرست، مطلب بندے آپ کے مر گئے ہیں، آپ کا جو S-400 تھا اس کا سارا نظام جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، آپ 2 دن اپنی فضائیہ کا ایک جہاز نہیں اڑا پائے، پوری آپ کی فضائیہ جو ہے وہ جیمڈ تھی، آپ کے جو گرڈ سسٹم ہے وہاں تک پاکستان نے جو ہے سارا کچھ ایکسیس کر لیا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ پاکستان میں صرف سرحدی علاقوں تک آپریشن محدود نہیں تھا، ہمارا کوئی حملہ نہیں چوکا، ہم اس حد تک جانتے تھے کہ کون کہاں ہے۔ آپریشن 5 منٹ کم 1 پر یعنی کہ 12:55 پر شروع ہوا اور 1:28 پر ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ اتنے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، اور اتنے اور مارا کس کو؟ اپنے معصوم بچوں کو، مسجد میں نمازیوں کو۔ شرم کر لیں آپ، اور شرم تو خیر ظاہر بھارت کو آنی نہیں ہے۔ اب جو سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ہیں زبیر حیات محمود صاحب، انہوں نے اس پورے معاملے میں جو بھارت کی 3 اسٹریٹجک غلطیاں ہیں، بھارت کے اندر سے بھی ان غلطیوں کا بہت زیادہ اعادہ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے بھی ایک سابق جرنیل ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کون سی 3 بڑی اسٹریٹجک غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے درمیان اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بھی کرائسس مینجمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی سیاسی، ثقافتی اور معاشی کھیلوں کے لیول پر تبادلہ نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھارت اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے وہ آج نیکسٹ لیول پر جا چکا ہے۔ اسٹریٹجک ڈیلیوژن اسٹریٹجک غلطیوں کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں، ڈیلیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم ایک بڑی طاقت ہیں، تو پھر آپ اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جو آپ نے اس وقت غلطیاں کی آپریشن سندور کے دوران پاکستان پر حملہ کر کے۔ تو جو 3 بڑی غلطیاں جن صاحب گنوا رہے ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 1998 میں ایٹمی دھماکے اور 2019 میں کشمیر سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت کی بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی، اور اب 2025 میں پہلگام کے بعد مودی نے تیسری بڑی اسٹریٹجک غلطی کی ہے۔ 2 قومی نظریہ کل بھی مؤثر تھا، آج بھی مؤثر ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن ظاہری بات ہے بھارت کے اندر سے بھی جو مودی سرکار کو ان کی غلطیاں گنوا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، آپریشن میں نہیں جانا چاہیے تھا، ان کے پیچھے بھی بھارتی حکومت پڑی ہوئی ہے، اور جو بھارت کی فوج کے اندر لڑائی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جنرل زبیر حیات کی جو یہ گفتگو ہے اس کا بھی کیا انڈیا پر اثر ہونا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی ہے، اب جو ہے وہ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے الجزیرہ کے مطابق، نہ تو یک طرفہ معطلی ممکن ہے، کیونکہ یہ تو عالمی عدالت بھی ثالثی کی کہہ چکی ہے کہ ممکن نہیں ہے، معاہدے میں کوئی ایسی شکی موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک فریق یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل کر سکتا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ کشمیر پر قبضے سے دریاؤں کے پانی پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے اور پانی کے مسئلے کو دوبارہ سیاست کا حصہ بنا رہا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ مودی سرکار کے منہ پر ایک اور تھپڑ ہے، اور اب جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں مودی صاحب کی پالیسیاں، جو ہندتوا پالیسیاں ہیں، جو نفرت کی بنیاد پر ہیں، جو خطے کو عدم استحکام جو ہے اس سے شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ان کو شرم نہیں آتی۔ لیکن جو سب سے آج اہم خبر ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، کیونکہ بھارت اگر پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دیتا ہے اور پانی کے مسئلے کو سیاست کی وجہ سے استعمال کرتا ہے، جارحیت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس سے بڑا کرائم کوئی نہیں، اور پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ پھر ہماری سالمیت پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
اور بھارت کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑا واضح طور پر بتا دیا ہے کہ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی بند کرنے کی غلطی کی تو پھر بھارت کے ساتھ جو ہوگا وہ پھر دنیا دیکھے گی، وہ پھر آپریشن سندور کے جیسا جواب نہیں ہوگا، پھر وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو جناب بھارت کو خود اب پانی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ چین نے دریائے برہما پتر پر 137 ارب ڈالر کی لاگت سے ڈیم کی تعمیر شروع کر دی ہے، اور یہ جو دریائے برہما پترا ہے اس پر یہ جو ڈیم کی تعمیر شروع کی گئی ہے، یہ منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی کا منصوبہ ہوگا اور اس سے 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین کے ڈیم منصوبے پر آسام اور اروناچل پردیش میں خوف پھیل چکا ہے اور وہاں اس چینی منصوبے کو واٹر بم یا پانی کا بم قرار دیا جا رہا ہے۔ اروناچل کے وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ڈیم کے باعث چین کی پانی پر گرفت مضبوط ہو جائے گی، جس سے برہما پترا اور سیانگ دریاؤں کا پانی کافی حد تک خشک ہو سکتا ہے۔ تو بھارت کو خود اپنی جارحیت اور اپنے مسائل کی طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بھارت کے اندرونی مسائل تو ان کے قابو سے باہر ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جو ہے وہ آپ مصیبتیں پیدا کیے جا رہے ہیں، دوسروں کے ملکوں میں آپ مداخلت سے رک نہیں رہے ہیں۔ تو جناب مودی حکومت کے خلاف ایک ملک گیر ہڑتال بھی ہوئی ہے، جس میں کروڑوں مزدور، کسان، بینک ملازمین، ٹرانسپورٹ ورکرز نے یہ ہڑتال جو ہے یہ کی تھی، اور رپورٹ کے مطابق 30 سے 40 کروڑ افراد نے بھارت بند میں حصہ لیا۔ اس ہڑتال کا عنوان تھا بھارت بند، جس سے ریلوے اسٹیشن سنسان، بینک بند اور بازار مکمل ویران ہو گئے۔ کیرالہ، پنجاب، تامل ناڈو، مغربی بنگال اور مہاراشٹرا سمیت کئی ریاستوں میں دفاتر، اسکول، پبلک ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری بھی بند رہی۔ تفصیلات کے مطابق یہ احتجاج کسان دشمن پالیسیوں اور مزدور کش قوانین کے خلاف کیا گیا، اور ایک دن میں بھارتی معیشت کو تقریباً 15,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ تو یہ ہے آپ کا اصل مسئلہ مودی صاحب، جس پہ آپ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے ہاں آپ کی پالیسیوں سے، آپ کی نفرت سے، آپ کے تعصب سے، آپ کی ہندتوا پالیسی سے کیا ہو رہا ہے۔ جو عام بھارت کا جو کسان ہے، جو مزدور ہے، جو عام آدمی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنے تمام مسائل سے بچ کے، نظر بچا کے آپ لگے ہوئے پاکستان 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 اور پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، تو اس سے تو کوئی معاملہ جو وہ حل نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ تو ہو گئی خطے کی صورتحال پاکستان اور بھارت کے تناظر میں بالخصوص۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ایران کا معاملہ، اور ظاہر ہے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن تبھی آئے گا جب اسرائیل اور ایران کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہوگا۔ صدر ٹرمپ کو امید تو ہے کہ ایک معاہدہ ہو جائے گا، لیکن شاید ابھی اس معاہدے کے حالات پیدا نہیں ہو رہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جو ابھی بھی لہجہ ہے دھمکی آمیز ہے، اور وہ ظاہر ہے ایران کو کبھی قبول نہیں تھا، آئندہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی جو ہے اس پر ایران نے دوہرا معیار لگانے کا الزام لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ باقیوں کے لیے آپ کا معیار اور ہے، ہمارے لیے اور ہے، اور ایٹم بم بنانے کی جو کوششیں کرنے کے حوالے سے ایٹمی توانائی ایجنسی کا بیان آیا تھا اس کی تردید کی ہے۔ اور ایران کے صدر جو مسعود پزشکیان ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی کے ادارے IAEA پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے ادارہ اگر اپنے دوہرے معیار کو ختم نہیں کرتا تو پھر ایران اس کے ساتھ جوہری تعاون شروع نہیں کر پائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے ایک قانون پاس کر دیا اور نافذ العمل بھی ہو گیا ہے، جس میں ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ جو تعاون تھا ایران کا اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے غیر جانبداری پر سوالیہ نشان اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو رپورٹنگ بھی کرتا ہے یہ ادارہ اس میں امتیازی سلوک ہے ایران کے ساتھ، اور اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو ہم اس پر مزید سخت جواب دیں گے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ نیتن یاہو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع نیتن یاہو نے بھی کہا اس دن امریکہ میں، اور اب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے یہ کہا ہے کہ اگر انہیں تہران کی جانب سے خطرہ محسوس ہوا تو ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی پہنچ تہران، تبریز، اصفہان اور ایران کے ہر اس مقام تک ہے جہاں سے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیں کل نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ انتہائی افزودہ یورینیم ایران نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ اور جب سے نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کا ماحول چل رہا ہے اور یہ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دوبارہ اسرائیل کو اجازت دے سکتے ہیں ایران پر حملے کی، اور ایران کی طرف سے جو ایران کا سرکاری ٹی وی ہے ان کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ ایک سازش ہے اور اس کے پیچھے یہ کہانی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ کر دے۔ اور ایسی صورت میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں چین اور روس کی طرف سے جو دفاعی تعاون کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ذرائع کی جانب سے جو ایران کے ساتھ اس کچھ محدود عرصے میں کر چکے ہیں، اس کے بعد یقیناً اسرائیل کو ایران کی جانب سے مزید سخت اور مزید حیران کرنے والا جواب ملے گا۔ آج کے لیے اتنے جی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔